बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। आज 21 दिसंबर हफ्ते का दिन हो चुका है। बहुत कम वक्त रह गया है इमरान खान की डेडलाइन पूरी होने में, क्योंकि उन्होंने इतवार की रात तक का वक्त दिया है। और उसके बाद इमरान खान ने कहा था कि मैं कॉल दे दूंगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वो रेमिटेंसेस बंद कर दें। हुकूमत की अभी ये परेशानी ख़त्म नहीं हुई थी कि एक रिचर्ड नामी शख्स, रिचर्ड ग्रीनेल, डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल जो है मैसेंजर हैं या नुमाइंदे हैं, और मखसूस मिशन है उनके पास। एक तो उसमें से नॉर्थ कोरिया आता है, दूसरा उसमें वेनेजुएला आता है, और कहा यह जा रहा है कि उसमें और भी इस तरह के मिशन आ सकते हैं कि जिन रियासतों के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी होगी कि उन पर ख़ास और कड़ी नज़र रखी जाए, तो उनमें शायद पाकिस्तान भी आ सकता है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह जो बाइडन के साथ मुखालफत है, पाकिस्तान में यही सूरत हाल इमरान खान और मुकाबले में मौजूद पीपल्स पार्टी, नून लीग वगैरह वगैरह के साथ है। तो ये बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं इमरान खान में और डोनाल्ड ट्रंप के अंदर। वो भी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत सारा कुछ भुगत के आ रहे हैं, केसेस भुगते उन्होंने, और गिरफ्तारी भी मेरा ख्याल तकरीबन हुई थी उनकी। इसी तरह इमरान खान जो हैं वो बहुत कुछ भुगत चुके हैं, उन पर भी हमला हुआ, यहाँ भी हमला हुआ था। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रंप के खास नुमाइंदे रिचर्ड गर्नैल की, कि उसने पाकिस्तानी ट्विटर को पागल कर दिया इस टाइम। अवाम तो पागल हुई ही हुई है। पीटीआई के लोग जो हैं जिस तरह उनके साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं, बहुत से लोग इमरान खान की रिहाई का मुतालबा बार बार उनसे कर रहे हैं, एक्शन लेने की बातें की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत है इस वक्त, फार्म 47 पे बनाई गई हुकूमत, उन बेचारों का ये हाल है कि शुरू में तो एक दो इनके जो लोग हैं जो गैर मुंतखब हैं उन्होंने ट्वीट कर दिए, या ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी अमरीका हमारा मामा लगता है कि हमारे अब कामों में मुदाखलत करेगा, यहाँ की अदालतें, यहाँ का निज़ाम जो है वो खुद ही चीज़ें देखेगा। लेकिन उसके बाद रिचर्ड गर्नैल ने जो कुछ करना शुरू कर दिया है, और अब खामोशी तारी है, सख्ता एक तरह से तारी है। तो ये ऐसे लग रहा है कि इनको फार्म 47 की जो शलवारें पहनाई गई थी वो पकड़ के ये खड़े हुए हैं और उनमें नाड़ा भी नहीं है। और अगर इन्होंने उछल कूद करने की कोशिश की रिचर्ड गर्नैल के हवाले से, तो वो शलवार जो है वो उतर भी सकती है। यानी रिचर्ड गर्नैल अगर सवाल कर ले फार्म 45 का, फार्म 47 का जिक्र कर दे, या 8 फरवरी के इलेक्शन पर उसने बात कर दी जो कि अभी तक उसने नहीं की, तो सोचें कि उसके बाद इस हुकूमत का क्या हशर होगा। सबसे पहले तो मैं आपको रिचर्ड गर्नैल की जो टाइम लाइन है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ उन्होंने कर दी है। इस्लामाबाद में मौजूद यूएस एम्बेसी के हवाले से 2020 नवंबर के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए थे या हरवाए गए थे, और जो बाइडन जो है उस वक्त इलेक्ट हो चुके थे, उसके बाद यूएस एम्बेसी ने एक ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, हालांकि वो उस वक्त सदर थे। और वो ट्वीट बेसिकली ट्वीट ने रीट्वीट किया था, और ट्वीट किया था एहसन इकबाल साहब ने, जिनको पाकिस्तान के अंदर एक अरस्तू भी कहा जाता है एशिया का। उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसको रीट्वीट कर दिया यूएस एम्बेसी ने। और उसके बाद जब पीटीआई के लोगों ने तनकीद की, क्योंकि उसमें इमरान खान का जिक्र भी था, जिसमें एहसन इकबाल ने कहा था कि वहां तो ट्रंप चला गया तो यहाँ इमरान खान भी जाएगा, मैं पूरी ट्वीट आपके सामने रखता हूँ। उसके ऊपर रिचर्ड ग्रीनेल ने बहुत सख्त सवाल उठा लिया, यूएस एम्बेसी से जो है ना उस पर जवाब एक तरह से तलब कर लिया है, और साथ फिर एहसन इकबाल साहब का नाम और तस्वीर भी उसके अंदर आ गई है। तो मेरा ख्याल है वो उनकी नज़रों से छुपे नहीं रह सकते। और एहसन इकबाल साहब ने वो ट्वीट भी अंग्रेजी में किया हुआ है, तो उनको अंग्रेजी तो बहुत अच्छी आती है, अंग्रेजों को ही आती है सबसे ज़्यादा। और भी बाकी जो नून लीग के लोगों ने ट्वीट किए थे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, पीटीआई के लोग वो उठा उठा के सारे ट्वीट उसके आगे रख रहे हैं। अब ट्रंप की टीम का बंदा और उसका खास मतलब मैसेंजर, खास नुमाइंदा, और उसके सामने ये सारी सूरत हाल जब बार बार आ रही है, और जिस तरह वो पहले भी जब उसको अभी तक अनाउंस नहीं किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो फ्री इमरान खान की बात कर रहे थे, उसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई। और जैसे ही उनको नॉमिनेट किया ट्रंप ने, तो उसके बाद उन्होंने दोबारा एक दफ़ा ट्वीट किया, तो जियो ने माशाल्लाह उस पर वो हरकत कर दी जो आज गले पड़ गई है इस हुकूमत के, इस निज़ाम के, जियो न्यूज़ के गले पड़ गई है कि जी ये तो हम जिस परस्त है, इसको डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया, और हम जिस परस्त ने इमरान खान की राय का मुतालबा कर दिया। तो वो बंदा तो ऐसा पीछे पड़ा है कि एक टाउट ने तो बल्कि यहाँ तक दावा किया था कि रिचर्ड गर्नैल अब आइंदा इमरान खान के बारे में ट्वीट नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने कम 15 ट्वीट्स और कर दी। उसके बाद उनकी देखा देखी बहुत सारे कांग्रेसमैन, साबिक कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, वो भी ट्वीट्स कर रहे हैं इमरान खान के बारे में, पाकिस्तान के हालात के बारे में। यहाँ तक कि कुछ ने तो 26 नवंबर का जो वाकया हुआ इस्लामाबाद के अंदर, जो ट्रेजेडी हुई, जो गोलियां चली, जो लोग मारे गए, जो शहरी मारे गए, उसके ऊपर भी सवाल कर रहे हैं। बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं गोरे बाहर के मुल्कों के, वो भी शामिल हो गए। जॉर्ज गैलवे बरतानिया के एक सियासतदान हैं, बड़े एक सीजनड पॉलिटिशियन है, इमरान खान के हवाले से तो खैर वो बहुत अरसे से उनकी रिहाई का मुतालबा भी कर रहे हैं, और उनके साथ जो कुछ हो रहा है उस पर भी आवाज़ उठा रहे थे, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो उन्होंने भी इसमें हिस्सा डाल दिया है। अच्छा, उसके बाद सूरत हाल आगे क्या होने जा रही है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक खुलासा तो मैंने आपके सामने रख दिया है। रिचर्ड ग्रीनेल का जो ट्विटर अकाउंट है, मैं एक दफ़ा आपके सामने वो रखता हूँ कि वो भाईजान जो हैं क्या इस वक्त कर रहे हैं नून लीग के खिलाफ और बाकी सब के खिलाफ। अच्छा, रिचर्ड साहब ने जो ट्वीट किया है सबसे पहले,
اچھا وہ جو اپنے ٹاؤٹ حضرات ہیں ان کی تو پریشانی اس وقت ماشاءاللہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے نا، وہ تو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہنسی آتی ہے اس کے اوپر کہ کیسے صحافی ہیں، ان کو تجزیہ کار بنایا کس نے؟ مطلب ابصار عالم صاحب نے وہ ڈال دیا جی ٹرمپ نے پاکستان پر پابندیاں لگوائی ہیں، وہ نئی ایڈمن آ رہی ہے تو ان کی جو مرضی ہے منشا ہے وہ اس میں شامل ہوگی. حالانکہ سب سے پہلے جو اس کے اوپر پابندیاں پاکستان کے اوپر لگی ہیں نا، جو میزائل پروگرام کے حوالے سے 19 اپریل 2024 کو لگی ہیں، اور اس وقت تک جو بائیڈن الیکشن لڑ رہا تھا ٹرمپ کے خلاف، اس وقت تک تو کاملا ہیرس جو ہیں وہ بھی فائنلائز نہیں ہوئی تھی، اور کسی نے بھی شور نہیں مچایا تھا امریکہ میں کہ جو بائیڈن الیکشن نہیں لڑ سکتا، بہت بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی تو حیثیت ہی نہیں بنتی، اب کیپیسٹی نہیں بنتی ہے. اس وقت میڈیا امریکہ کا جو خاص طور پر پاکستان کا میڈیا جو جیو ہے وہ تو ہرا چکا تھا ٹرمپ کو کہ جی ٹرمپ تو جیت ہی نہیں سکتا. تو یہ اس وقت کی صورتحال تھی. اچھا ابھی ریسنٹلی ایک ٹویٹ جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا ہے رچرڈ گرنیل نے، اس میں اکرم رائی صاحب ہیں، انہوں نے اس ٹویٹ کے نیچے اپنا ٹویٹ لگایا ہے جو یو ایس امبیسی کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے. اس میں انہوں نے یو ایس امبیسی کا وہ جو اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے جو یو ایس امبیسی نے ری ٹویٹ کیا تھا احسن اقبال کے ٹویٹ کو، کہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر تھی ٹرمپس ڈیفیٹ از اے بلو فار دا ورلڈز ڈیماگوجز اینڈ ڈکٹیٹرز. واشنگٹن پوسٹ نے ٹرمپ کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے تھے؟ احسن اقبال صاحب نے اس کو ٹویٹ کی تھی کہ وی ہیو ون ان پاکستان ٹو، ہی ول بی شون وے آؤٹ سون انشاءاللہ، اور اس کو یو ایس امبیسی اسلام آباد نے ری ٹویٹ کر دیا تھا. بعد ازاں انہوں نے اس پہ خیر معافی مانگی تھی، تو اس معافی کے اوپر بھی رچرڈ نے رگڑا نکال دیا ان کا، اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں. اچھا 4 گھنٹے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے یو ایس امبیسی کی اس پرانی ٹویٹ کو نکال کے 11 نومبر 2020 کی ٹویٹ ہے، معذرت چاہتا ہوں میں 24 کیا گیا تھا پہلے، شاید 11 نومبر 2020 کی ٹویٹ ہے. اب یو ایس امبیسی نے لکھا تھا ڈیئر فالوورز دا یو ایس امبیسی اسلام آباد ٹویٹر اکاؤنٹ واز ایکسیسڈ لاسٹ نائٹ وداؤٹ اتھرائزیشن. اچھا جی اتھرائزیشن کے بغیر ایکسیس کر لیا گیا یو ایس امبیسی کا ٹویٹر اکاؤنٹ. اندازہ کریں انہوں نے جھوٹ کیا مارا تھا. میں نے خیر تب بھی اس کے نیچے بہت سارے سوال اٹھائے تھے. پھر وہ جناب انہوں نے فرمایا تھا اس وقت یو ایس امبیسی ڈز ناٹ انڈورس دا پوسٹنگ اور ری ٹویٹنگ آف پولیٹیکل میسیجز. اچھا ری ٹویٹ اور مطلب انڈورسمنٹ نہیں کرتی، ہاں رجیم چینج کر دیتی ہے اور ساری حرکتیں کر دیتی ہے، خاموش رہتی ہے، انسانی حقوق کو تباہی و بربادی پہ ہر چیز پہ خاموش رہتی ہے، لیکن وہ نہیں کرتی. اچھا وی اپولوجائز فار اینی کنفیوژن دیٹ مے ہیو ریزلٹڈ فرام دا ان اتھورائزڈ پوسٹ. کنفیوژن تھی اس پہ. رچرڈ گرنیل نے لکھا ہے کہ دس از وین دے کرٹیسائز دا سٹنگ یو ایس پریزیڈنٹ. یہ اس وقت کیا گیا جب وہ سٹنگ امریکن پریزیڈنٹ کو کرٹیسائز کر رہے تھے، یہ اس وقت ری ٹویٹ کیا گیا. اور اگلا سوال وہ کر رہے ہیں کہ ڈڈ دے ایور کم کلین ٹو ایکسپلین ہاؤ دے ور ہیکڈ، کہ کبھی انہوں نے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی صفائی دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ کس طرح ہیک ہو گیا تھا؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، مجھے یقین نہیں ہے اس کے اوپر. اچھا اس کے بعد رچرڈ نے ایک اور ٹویٹ کر دیا پاکستان کے حوالے سے. انہوں نے کہا آئی سروڈ ایٹ دا یو ایس مشن ٹو دا یو این فار 8 years اینڈ ورکڈ کلوزلی ود پاکستان وین دے ور آن دا یو این سیکورٹی کاؤنسل in like 2003. I think Ambassador Akram is still there. اچھا یہ ایک ٹویٹ کی تھی brief.pk نے رچرڈ کے حوالے سے کہ وہ پاکستان میں کیسے انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے بتایا ہے کہ میں پہلے بھی کام کر چکا ہوں، 8 سال تقریباً کام کیا ہے میں نے یو این سیکورٹی کونسل میں، تو اس وجہ سے میں مطلب امبیسڈر اکرم جو ہیں وہ ابھی بھی یقیناً یہاں کام کر رہے ہوں گے، تو میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. اکبر صاحب ہیں ایک، سید اکبر، کرنل ریٹائرڈ اکبر، یہ وہی ہیں جن کو ریاست نے غدار کہا ہوا ہے اور امریکہ میں ہوتے ہیں، اور ان کے حوالے سے بڑے پرچے بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے اور اس کو ری ٹویٹ کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ اردو میں ٹویٹ ہے تو اس کو ری ٹویٹ کیا ہوا ہے رچرڈ نے. اس کے پہلے ایک اور ٹویٹ ہے شہباز شریف کے حوالے سے، ہو ول یو ووٹ فار، ایک احمد حسن بوبک اکاؤنٹ ہے، انہوں نے شہباز شریف کے آگے انہوں نے لکھ دیا فیک پی ایم، اور رچرڈ گرینل کے آگے لکھا ہوا ہے فری عمران خان. اور 4.5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس ٹویٹ کو اب تک دیکھ چکے ہیں. رچرڈ نے اس کو ری ٹویٹ کر کے لکھا ہے یو نو ہو آئی وڈ ووٹ فار، تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ میں کس کے لیے ووٹ کروں گا. یہ رچرڈ بھائی جان نے اس کو کوٹ کر دیا. اچھا ایک اور اکاؤنٹ ہے کوئی، اس کو رچرڈ نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے رچرڈ کو ٹیگ کیا تھا کہ میرا بھائی تھوڑا ہاتھ ہولا رکھ، پاکستان کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، نیوز نیٹ ورک بہت پریشان ہے کہ جناب والا ان کو ٹویٹ جو ہیں وہ بلٹ کی طرح لگتے ہیں، تو اس ریٹ کے ساتھ اگر اس ترتیب سے تم جاؤ گے تو پھر تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ پکے ہو جائیں گے. مذاق کیا انہوں نے، تو رچرڈ نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا ہے. احمد حسن بوبک کی ہی جو ایک وہ جو ٹویٹ تھی جس کا میں ذکر کر رہا تھا فیڈرل منسٹر احسن اقبال صاحب کے بارے میں، جو ابھی فیڈرل منسٹر ہیں، وہی والی ٹویٹ جو نومبر 2020 کے اندر جو کی تھی انہوں نے، تو اس کے اوپر رچرڈ نے کوٹ کر کے لکھا ہوا ہے 5 گھنٹے پہلے کہ یو ایس امبیسی نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا تھا. تو کیا آپ اس کی ٹویٹ کی ڈیٹ جانتے ہیں؟ بعد میں ظاہر ہے لوگوں نے ان کو چیزیں نکال کر دے دی. اچھا ان کی ہر ٹویٹ ملینز پہ جا رہی ہے، اتنی زیادہ ملینز پہ جا رہی ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک اپنی ٹویٹ کی تھی عمران خان کے حوالے سے، جس میں جیو نیوز کی خبر کے اوپر انہوں نے 4 دن پہلے ایک ٹویٹ کی تھی آئل سے اٹ اگین، جس کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں.
وہ ٹویٹ تقریباً 11 ملین سے زیادہ 11.6 ملین اس وقت اس کے ایکسپریشنز ہیں، امپریشنز ہیں، لوگوں نے دیکھ لیا اس کو. 93.4 کے اس کے لائکس ہیں اور 5687 اس کے کوٹ ہو چکے ہیں. 45.7 کے یعنی 45,700 سے زیادہ ری پوسٹ ہیں اس کے، اور 3536 اس کے بک مارکس ہیں، اور کوئی 20,000 سے زیادہ ریپلائز ہیں. اس ٹویٹ کو انہوں نے کوٹ کر کے لکھا 10 ملین دس از کلیئرلی پاپولر فری عمران خان. اور اس ٹویٹ کو بھی 63,000 سے زیادہ لائکس مل چکے ہیں اور 34 لاکھ سے زیادہ لوگ یہ دیکھ چکے ہیں. اور اس ٹویٹ کو ٹونی اشائی، عمران خان کے ایک دوست ہیں، آرٹسٹ ہیں، انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا کوٹ کر کے کہ اگر ایکس پاکستان میں بین نہ ہوتا تو یہ نمبر جو ہے یہ ایکسپریشن کا یا امپریشنز کا نمبر 100 ملین ہوتا، یعنی 100 ملین کا مطلب میرا خیال وہی 10 کروڑ بنتا ہے کہ اگر یہ نہ کیا ہوتا. اچھا، اس سے پہلے جیفری اسکال ہیں، یہ بھی کوئی انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں میرا خیال ہے، فاؤنڈر چیئرمین پارٹیسپینٹ میڈیا اسکال فاؤنڈیشن. اچھا ہاں، عمران خان کے حوالے سے یہ اکثر ٹویٹ کرتے رہتے ہیں. فری عمران خان کی رچرڈ نے 11 گھنٹے پہلے جو ٹویٹ کی ہے، دوبارہ ایک اور اکاؤنٹ تھا حمیرہ نام کا، اس نے کوئی رپلائی کیا ہوا تھا، تو اس کے اوپر مطلب اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ میڈیا چینل جو ہے ان کو انسٹرکٹ کر دیا گیا ہے کہ اسپیئر کمپین چلائی جائے رچرڈ گرنیل کے حوالے سے. تو یہ شہباز گل نے کہیں کہا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے فری عمران خان لکھا تھا. اس کو جیفری اسکال نے ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے ایبسولوٹلی فری عمران خان وڈ سرو جسٹس ان the consciences of the world and the whole world, at least those paying attention of an honest and innocent man unjustly imprisoned for long, all he could do for the people of Pakistan. Thank you Richard for your words and sounding the alarm for justice. As goes Pakistan so goes the world. جیسے پاکستان میں ہوگا ویسے ہی دنیا میں ہوگا. تو رچرڈ کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ عمران خان کو ناحق ناجائز جو ہے وہ جیل میں ڈالا ہوا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. اس سے پہلے ایک اور شخص ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے ارسلان بلوچ صاحب. ارسلان بلوچ صاحب نے لکھا ہے کہ عمران خان کے بعد رچرڈ جو ہے اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ شخصیت بن چکے ہیں. رچرڈ نے اس کے اوپر بتیاں لگا کے وہ ایمبولینس والی بتیاں لگا کے اس کو کوٹ کیا ہوا ہے. وہ ٹویٹ بھی اب تک 7 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. 33,000 سے زیادہ اس کے لائکس ہو چکے ہیں اور 2200 سے زیادہ اس کے ریپلائز ہو چکے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رچرڈ کس قدر پاپولر ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ فری عمران خان کی بات کر رہا ہے. عمران خان کہتے ہیں نا پاکستان میں اس کی 10% پاپولیرٹی ہے، 15% پاپولیرٹی ہے، تو یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کتنی ہے. اچھا، اس سے پہلے اور بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے ٹویٹس کیے ہوئے ہیں. تو رچرڈ بھائی جان نے رگڑا نکالا ہوا ہے، بار بار ٹویٹس کیے جا رہے ہیں. تھینک یو ایک سے پہلے ایک سائمہ نام کا اکاؤنٹ ہے، انہوں نے شکریہ ادا کیا رچرڈ کا کہ جس طریقے سے آپ آواز بلند کر رہے ہیں. شہریار بخاری ہیں، انہوں نے ٹرمپ کی اور عمران خان کی تصویر کے ساتھ اس کی رچرڈ کی تصویر لگا کے انہوں نے کہا ہے کہ پارٹنرز ان پیس ہیں، اور ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو کمپین چلائی جا رہی ہے یا رچرڈ کے خلاف جو کمپین چلائی جا رہی ہے اس کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. اس سے پہلے ایک دو اور ٹویٹس کیے ہوئے ہیں. تو رچرڈ صاحب نے 15-20 ٹویٹ اب تک کر دیے ہیں عمران خان کے حوالے سے، یعنی رگڑا نکال کے رکھ دیا، نون لیگ کا بینڈ باجا برات نکال کے رکھ دیا، ڈھول کی طرح بجائی جا رہے ہیں بار بار. اور وہ جو ٹاؤٹ کہہ رہا تھا کہ جو ٹویٹ نہیں کرے گا دوبارہ، تو وہ بار بار ٹویٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان کی ٹویٹ کو بھی ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. عمران خان نے جو میسج جاری کیا دسمبر 19 کو اڈیالہ جیل سے، وہ امپورٹنٹ میسج جو آتا ہے عمران خان کا ٹویٹ ہوا ہے انگریزی کے اندر، انہوں نے جو اپنی شرائط اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ میری جو 2 ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کیا جائے، نہیں تو ہم سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے. تو وہ اس کو ری ٹویٹ کر رہا ہے، تو اس نے پڑھا بھی ہوگا کہ عمران خان کیا مطالبہ کر رہے ہیں. یعنی ساری باتیں ان تک جا رہی ہیں. عمران خان نے جو لکھا تھا وہ میسج، اور اس کو فرام دا گلوب نیوز ہے، اس نے جب اسکرین شاٹ لے کے اس کا لگایا کہ عمران خان کے میسج کو رچرڈ نے ری ٹویٹ کیا ہے، تو انہوں نے اس کو پھر سے ری ٹویٹ کر دیا. یعنی اتنی نظر ہے اس کے اوپر. تو ڈونلڈ ٹرمپ کتنی دور ہے؟ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو ملاقات بھی ہو چکی ہے سجاد برقی صاحب کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ تو ویسے بھی عمران خان کو کہہ چکا ہے کہ وہ تو بڑا سٹار آدمی ہے اور کرکٹر رہا ہے اور اس طرح اپنے ملک کے لیے بڑا کام کیا ہے، فلنتھراپسٹ ہے. ابھی شاید وہ ٹویٹ نہیں کر رہے، لیکن ہر چیز ان تک پہنچے گی ضرور. اور اگلے 3 ہفتے بہت امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہوں گی. اور عمران خان کی جس طرح، اچھا اس سے پہلے رچرڈ صاحب نے اور ماشاءاللہ بہت ساری کی ہوئی ہیں. رچرڈ پائجن کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو اس میں شامل ہوئے ہیں، میں ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کس طرح رچرڈ کی دیکھا دیکھی اور بھی لوگ اس میں. اچھا، اس میں ایک اور ہیں اینڈریانو اسپلات، معذرت چاہتا ہوں، یہ کوئی اسپینش ہے شاید، تو اس طرح کا ان کا نام لکھا ہوا ہے. ریپرزینٹیٹو رہے، فارمر انڈاکیومنٹڈ امیگرینٹ ٹرن پروگریسو کانگریس مین. اچھا، یہ انڈاکیومنٹڈ امیگرینٹ تھے پہلے، بعد میں یہ کانگریس مین بنے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے عمران خان کے بارے میں، اور وہ جو ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو بھی ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. 23,000 سے زیادہ لائکس اس کے ہو گئے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، وہ جو موجودہ رپورٹس آئی ہیں کہ ڈوزنز آف پروٹیسٹرز، یعنی درجنوں کی تعداد میں پاکستانی جو مظاہرین تھے ان کو گولیاں مار کے نیشنل گورنمنٹ نے قتل کیا ہے. اور اس کے بعد جو جس طرح اس کو کور اپ کیا جا رہا ہے اس کرائم کو، اور جس طرح عمران خان کو اور باقی پروٹیسٹرز کو ناحق جو ہے وہ قید کیا ہوا ہے، تو یہ سیریس الزامات ہیں جس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ انٹرنیشنلی ان کو ایڈریس کرے اور اس کی تحقیقات کروائے. اور آگے پھر اس نے اسپینش میں بھی دوبارہ ٹویٹ کیا ہوا ہے.
اچھا، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا جس طرح جارج گیلوے نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، ایک وہ اور بھی صحافی ہیں انٹرنیشنل، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے. خیر یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی اگر میں ساری چیزوں کی طرف جاؤں گا. اور پاکستانی صحافی بھی اس کے اوپر ظاہر ہے بہت سارا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ جس طرح ناجائز ان پہ کیسز بنے ہوئے، ایک کیس بھی ثابت نہیں ہوا. سائفر میں پھانسی دلوانے چلے تھے، کیا ہوا سائفر کا؟ اسی ہائی کورٹ سے اڑ گیا. اور وہ توشہ خانہ 2، وہ عدت کا غلیظ کیس کدھر گیا؟ سارے اڑ گئے. عمران خان کے اوپر ہر ایک کیس صرف اور صرف اس نافرمانی کی سزا کے طور پر بن رہا ہے جو نافرمانی وہ کر رہے ہیں. کس کی؟ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اس بات کے اوپر. اچھا، ٹرمپ کی جو ٹیم ہے وہ انوالو ہو چکی ہے، اور خبریں آ رہی ہیں کہ فری عمران خان کی جو کمپین ہے PTI اس کو سوشل میڈیا کے تھرو انٹرنیشنلی دوبارہ لانچ کرنے جا رہی ہے، اور ٹرمپ کے باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی انگیج کیا جائے گا، اسپیشلی وہ لوگ جو ٹرمپ کی کابینہ یا اس کی ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں. اور جب وہ بھی ٹویٹس کریں گے تو پوری دنیا میں امریکی شہری بھی اس کو دیکھیں گے، لوگوں کو پتہ لگے گا کہ کیا ہوا عمران خان کے ساتھ، کیوں وہ جیل کے اندر ہیں، 8 فروری کو کیا ہوا تھا، 26 نومبر کو کیا ہوا، 9 مئی کو کیا ہوا، 25 مئی کو کیا ہوا، 18 مارچ کو کیا ہوا. ہر بات سب کے سامنے جائے گی. اور یہ فری عمران خان کی جو کمپین ہے اور یہ پھر پوری دنیا میں جس طرح گونجے گی، پھر سب لگ پتے جائیں گے یہاں پہ. اور جنہوں نے لاسٹک کی شلواریں پہنی ہوئی ہیں نا، بغیر مطلب لاسٹک کی چھوڑے، انہوں نے بغیر ناڑا بغیر لاسٹک شلواریں پہنی ہوئی ہیں فارم 47 والی، تو وہ جو کہہ رہے تھے نا مامے چاچے لگتے ہیں امریکہ، تو پھر پتہ لگ جائے گا. ابھی وہ جناب ان کو بلی سونگ گئی ہے، اور جس طرح وہ بول بھی نہیں رہے، بات بھی نہیں کر رہے، اور باقاعدہ یہ خبریں آ چکی ہیں. زبیر علی خان نے ٹویٹ کیا، مختاریہ گل ود گئی ہے. خبر ہے تمام ٹی وی چینلز کو ٹرمپ انتظامیہ سے متعلق تجزیہ کرتے ہوئے محتاط رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بڑھ کے لگا رہے تھے تو ان کی کیا صورتحال ہے. اور جب یہ کمپین چلے گی آگے عمران خان کو فری کرنے کے حوالے سے، 3 ہفتے بعد آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سجاد برقی کی ملاقات ہو چکی ہے، بہت ساری چیزیں ان کو بتا دی گئی ہوں گی. پھر ان کی ٹیم ہر ٹائم عمران، وہ تو رچرڈ صاحب تو ادھر ہی لگے ہوئے ہیں نا پائجن، اور باقی اور بہت سارے لوگ اس طرف لگے ہوئے ہیں. تو پھر یہ سب کچھ پتہ لگے گا آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اور US ایمبیسی سے جس طرح انہوں نے یہ سوال کر لیا ہے، وہ تو نہیں چھوڑتے. ٹرمپ نے تو کہا ہے میں تو نہیں چھوڑوں گا، وہ تو جرنیلوں کو نہیں چھوڑتا. بہت سارے ایسے ہیں، بہت سارے ان کی جو سرکاری جو افسران ہیں ان کے ساتھ جس طرح وہ کرے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو پاکستان میں ڈونلڈ بلوم صاحب آئے تھے عمران خان کو ہٹانے کے بعد، ریجیم چینج کے بعد، اس سے پہلے جو بائیڈن نے پاکستان میں سفیر بھی نہیں لگایا تھا، امبیسڈر نہیں لگایا تھا، اس کے بعد آئے تھے. اور وکٹوریا نولینڈ صاحبہ جو ساؤتھ ایشیا، جو ہمارا علاقہ بنتا ہے ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا، جو بھی کہہ لیں آپ اس کو، تو اس کی وہ انچارج تھی. اور انہوں نے جس طریقے سے کردار ادا کیا ریجیم چینج کے اندر، ڈونلڈ لو نے جو کچھ کیا، سب کی لائن حاضری ٹرمپ کروائے گا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں رپورٹس پڑی ہوئی ہیں کہ ان رپورٹس کے اوپر ایکشن بھی نہیں لیا. اینتھنی بلنکن صاحب نے جو وزیر خارجہ ہیں اس وقت جو بائیڈن حکومت کے، ڈیوڈ ملر صاحب اس پہ بولتے نہیں تھے، ان کو جب سوال کرتے تھے صحافی تو وہ کہتے تھے پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے. تو یہ ساری باتیں جب وہ پتہ کریں گے، پوچھیں گے، تو ہر چیز سامنے آئے گی. رجیم چینج بھی سامنے آئے گا، کیونکہ ایک انٹرنیشنل صحافی نے پورا پروگرام کر مارا ہے جو بائیڈن کے گناہوں کے اوپر، کہ دنیا میں کس کس ملک میں انہوں نے آگ لگوائی ہے، کس کس ملک میں تباہی پھیلائی ہے، کس کس ملک میں کیا کھیل رچایا ہے. تو اس کے اوپر پاکستانیوں نے ان کو بتایا کہ جناب والا سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان کی ڈیموکریسی تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے جو بائیڈن صاحب نے. جس طریقے سے عمران خان کو ہٹوایا گیا اور جس طریقے سے ماحول بنوایا گیا اور اپنے بندے جس طرح انہوں نے استعمال کیے، اس بات میں اب کوئی شک رہا ہی نہیں کہ امریکی ایمبیسی کس طرح انوالو تھی عمران خان کو ہٹانے میں. یہ ٹویٹ سب سے بڑی اگزامپل ہے نا، آپ اسی سے دیکھ لیں. یہ جو ٹویٹ جس کو ابھی رچرڈ صاحب نے کوٹ کر دیا، اور پھر یہ ساری چیزیں جب کھلیں گی 3 ہفتے، صرف میں آپ کو کہہ رہا ہوں 3 ہفتے بعد صورتحال دیکھیے گا کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہوتی ہے. ویسے تو بہت سارے لوگ پریڈکٹ کر چکے ہیں، میں خود بھی پریڈکشن دے چکا ہوں کہ عمران خان انشاءاللہ مارچ 2025 سے پہلے جیل سے باہر ہوں گے، اور اس کے بعد پھر چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بدلنا شروع ہو جائیں گی. بگوڑے یہاں سے بھاگیں گے جو بہت عرصہ پہلے بھاگے رہے، جن کی لوٹ مار کی جائیداد پاکستان سے باہر ہے، تو ان کا سارا ٹھکانہ وہیں پہ، وہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے ان کا، یہاں صرف وہ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہاں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے بھاگیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. تحریک انصاف کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہ لوگ جو عمران خان کے دل کے انتہائی قریب محبوب چیز کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، آستین کے سانپ ہیں، ان کے حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ. جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.